अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, इलेक्शन कमीशन ने नए इंतखाबात के लिए एक शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। तारीख का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ये है कि रफली उन्होंने आइडिया दे दिया है तमाम सियासी पार्टीज़ को कि आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, 2024 में होंगे। और इस हवाले से उन्होंने ये भी बताया है कि जो इब्तदाई फहरिस्तें हैं वो 27 सितंबर तक शाया कर दी जाएंगी और जो हतमी फहरिस्तें हैं वो 30 नवंबर 2023 को शाया कर दी जाएंगी और इलेक्शन जो हैं फिर वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, वो ये हुई है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने तमाम सूबों को, चारों सूबों के जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं उनको हिदायत जारी कर दी हैं और लेटर लिखा है और कहा है कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां करें और आइन के आर्टिकल 220 के तहत वो पाबंद हैं इलेक्शन कमीशन की मावनत करने के, जब इलेक्शन कमीशन मुल्क में आम इंतखाबात का इनकाद करे। लेकिन जो पीटीआई है उसने अपनी रिवायत बरकरार रखी है और उसने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला किया है और पीटीआई कोर कमेटी के जो मेंबर हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उन्होंने ये कहा है कि आइन जो है वो इजाज़त नहीं देता कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन से ज़्यादा तजावुज़ करे। और जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने जो कहा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, तो उस मामले को भी, उनकी जो तजवीज़ थी उसको भी नहीं माना इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन कैसे आइन के ख़िलाफ़ जा सकता है, जबकि जो इलेक्शन कमीशन है उसको 90 दिनों के अंदर इंतखाबात का ऐलान करना है। और इस हवाले से उन्होंने पहले भी एक दरख्वास्त दी हुई है और कहा हुआ है कि जो साबका हुकूमत थी और जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था, उसमें भी जो फ़ैसला हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट का लदम करार दे। और वो हमारे जो साबिक चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, तो उनके सामने ये दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन वक्त की कमी के बायस वो ये जो मामला है वो ना सुन सके। हो सकता है कि वो सुनना चाहते थे, लेकिन ये है कि उनसे सुना नहीं जा सका। बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं, जैसे जो हमारे सदर आरिफ अलवी साहब हैं वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सके, हालांकि वो देना चाहते थे। लेकिन फिर दो बड़ी शख्सियात जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब और हमारे जो DGISI हैं नदीम अंजुम साहब, वो ऐवान सदर मौके पे पहुंच गए थे और उन्होंने फिर सदर आरिफ अलवी साहब को प्यार से समझाया और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करें और एक नया बहरान यहाँ पर पैदा ना करें। उसके बाद फिर सदर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन कमीशन को फिर भी अपना शौक़ पूरा किया और ख़त लिखा। उन्होंने तारीख एक तजवीज़ के तौर पर दी कि इस नवंबर की एक तारीख है और उसमें ये इलेक्शन होने चाहिए। गालबन 6 नवंबर की उन्होंने तारीख दी थी, लेकिन ये है कि उन्होंने हुक्म नहीं सादर किया था और उन्होंने ये भी मान लिया कि जो चारों सूबे हैं और उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और इसके अलावा जो वजारत कानून है, तमाम का ये मुत्फिका फ़ैसला है कि सदर जो हैं वो इलेक्शन की अब तारीख नहीं दे सकते, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट है उसमें साबिक हुकूमत जो है वो तरमीम कर गई थी और इलेक्शन एक्ट का जो आर्टिकल था 57 और उसकी जो शिक थी वो 1 थी, जिसमें आइन के आर्टिकल 58 सब आर्टिकल 1 को तब्दील किया गया और ये सदर का जो इख्तियार था उसको फौरी तौर पर उड़ा दिया गया और जो सदर का इख्तियार था वो आइन के आर्टिकल 58 सब आर्टिकल 2 में डाल दिया गया और आइन के आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 को दोनों आइन के आर्टिकल्स के साथ रखा गया कि दोनों मिलाकर पढ़ें। लेकिन आइन के आर्टिकल 58 सब आर्टिकल 1 के तहत फ़ैसले को तब्दील किया गया, तरमीम को तब्दील किया गया कि जब 90 दिनों में इलेक्शन होना है और अगर वज़ीर आज़म जो है वो इलेक्शन की तारीख़ के लिए जो सदर को एडवाइस करता है, लेकिन उससे पहले जो कौमी असम्बली की तहलील की समरी वज़ीर आज़म सदर को भेजता है, तो फिर सदर का जो इख्तियार है ना वो इलेक्शन की तारीख का रह जाता है और इसके अलावा जब वो असम्बली की जो समरी है उस पर दस्तखत करेगा तो उसके बाद उसका
اختیار مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، وہ بے بس ہو جائے گا۔ اور اگر جو صدر ہے وہ اپنی مرضی سے اسمبلی کو تحلیل کرتا ہے، مدت پوری ہو جاتی ہے اسمبلی کی، تو پھر اس کے بعد آئین کے آرٹیکل 58(2) کے تحت آٹومیٹیکلی صدر نے سائن تو کرنا ہی ہے اس پہ، تو پھر 60 دن میں الیکشن ہوگا، تو پھر صدر جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے۔ تو اب جو معاملہ ہے الیکشن کی تاریخ کا، وہ ابھی بھی میرے خیال سے وہ لٹکا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا۔ بہت سے معاملات ابھی چل رہے ہیں ملک میں، چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو جو نیب ہے اس کے جو کیسز تھے وہ بھی کھل گئے ہیں، اور جو سابق چیف جسٹس ہے عمر عطا بندیال صاحب، وہ جو فیصلہ کر کے گئے ہیں نیب ترامیم کے حوالے سے، جو کیس تھا 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت آئینی درخواست تھی عمران خان صاحب کی، اور انہوں نے جو جہاں ان کا فائدہ ہوتا تھا ان کو نہیں چھیڑا انہوں نے، اور جہاں ان کا نقصان ہوتا تھا انہوں نے صرف انہی شکوں کو چیلنج کیا۔ عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور پھر بندیال صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے انہی کے حق میں ہی فیصلہ دیا، ان کی درخواست کو منظور کیا۔ اب بہت سی بڑی شخصیات ہیں جن میں نواز شریف صاحب کا توشہ خانہ کیس ہے، گاڑیوں کا معاملہ ہے، شہباز شریف صاحب کا کیس ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیس ہے، آصف علی زرداری صاحب کا کیس ہے، مراد علی شاہ صاحب کا کیس ہے۔ تو بڑی شخصیات ہیں جن کے جو کیسز ہیں وہ کھلے ہیں۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ کیسز تو کھل گئے ہیں، اور نیب جو پروسیکیوٹرز ہیں وہ تمام کیسز، جو بڑی شخصیات ہیں ان کے کیسز لے کر گاڑی بھر کے وہ نیب کورٹ میں انہوں نے داخل کروا دیے ہیں جو ریفرنسز تھے۔ اب مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نواز شریف، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب یا سلمان شہباز صاحب کے جتنوں کے بھی یہ کیسز ہیں، اور راجہ پرویز اشرف صاحب جو یہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے، پہلے سابق وزیر اعظم بھی رہے، ان کے خلاف بھی رینٹل پاور کا کیس ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف کیس ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ سلیکٹیو ہوگا، جن شخصیات کے خلاف بھی کیسز چلیں گے تو وہ سلیکٹیو شخصیات کے خلاف ہی چلیں گے، اور نون لیگ کے خلاف تو کم از کم کیسز مجھے نہیں لگتا کہ چلیں گے، نہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف چلے گا، نہ شہباز شریف صاحب کے خلاف چلے گا، نہ سلمان شہباز شریف صاحب کے خلاف چلے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کیس کھلے ان کو چلایا جائے، لیکن وہ چلایا بھی ریلیف کے لیے جائے گا۔ اور بہت سی شخصیات ایسی ہو سکتی ہیں جن کے خلاف کیسز چلیں لیکن ریلیف دینے کے لیے چلیں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ کیسز کھلیں تو صرف سزا ہی دینی ہے ان کو، باعزت وہ بری بھی تو ہو سکتے ہیں، تو باعزت بری ہو بھی جائیں گی بہت ساری شخصیات۔ لیکن ایک اور معاملہ ہے جس کو لوگوں نے ابھی زیادہ نہیں دیکھا، جس کی طرف شاید ان کا دھیان نہیں گیا، وہ ہے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ، جسے جو ہمارے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں انہوں نے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ تو اس کے خلاف جو درخواست ہے وہ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کے، وہ سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے جو وفاقی حکومت ہے۔ تو اب جب فیصلہ کالعدم ہوا ہے، نیب ترامیم کے خلاف آیا نا فیصلہ، تو جب ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کو بحال کر دیا گیا تو پھر ریویو کا بھی حق مل جائے گا تمام لوگوں کو۔ تو جب وہ جو بل ہے وہ پاس ہو جائے گا ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کا، تو راستہ کھل جائے گا لوگوں کو ریلیف ملنے کا، اور نیب میں وہ لوگ ہی گھیرے میں آئیں گے جو بڑوں کا کہنا نہیں مانیں گے۔ پیپلز پارٹی بڑی مثال ہے اس کی، جو زیادہ بولے گا وہی بوا کھولے گا، اور آصف علی زرداری صاحب اگر نہیں مانتے کسی بات پہ، حالانکہ وہ کسی نہ کسی بات پر مان تو چکے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہے، جب کہیں گے آپ الیکشن کروا دیں گے، تو اسی لیے یہ غالباً جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، اسی لیے یہ کیسز جو ہیں نیب کے کھلے ہیں، اور پھنس بھی سکتا ہے کوئی اگر آپ بات نہیں مانتے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے لیے کم از کم یہ خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، شاہد خاقان عباسی صاحب کے لیے یہ خطرہ ہو سکتا ہے اگر وہ
پارٹی کو تبدیل کرتے ہیں، نون لیگ کو چھوڑتے ہیں، تو پھر ان کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے کچھ غلط کیا نہیں ہے. وہ پھر اگر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پھر وہ ایک سیاسی کیس ہوگا، کیونکہ ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں انہوں نے کوئی پارٹی شارٹی یہ لوگ بنا رہے ہیں آپس میں. پہلے ہو سکتا ہے ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی اس پارٹی کو سپورٹ ہو، لیکن میری اطلاع کے مطابق اب اس پارٹی کو سپورٹ نہیں ہے. اور اس میں جیسا کہ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو فواد حسن فواد صاحب ہیں وہ بھی کسی نہ کسی حد تک اس میں شامل تھے، لیکن وہ بعد میں راہ راست پر لائے گئے. جس طرح سے بڑے چاہتے تھے، میاں نواز شریف صاحب چاہتے تھے، تو انہیں منسٹر بنا دیا گیا. تو کسی وجہ سے منسٹر بنایا نا انہیں. تو اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، وہ اپنی لائن سے پیچھے نہیں ہٹے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر ان کا معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے. دکھایا بھی تو جائے گا نا پھر کہ نیب جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے، تو شخصیات کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب آ جاتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف اور شہباز شریف صاحب کے خلاف کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں. اور میاں شہباز شریف صاحب جو منگل کو دوبارہ سے واپس آئے تھے، اس کے بعد واپس چلے گئے ہیں وہ. اور اس کے علاوہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ بھی لندن روانہ ہو گئی ہیں. تو بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب لندن دوبارہ سے ایک دن کے وقفے کے بعد کیا کرنے گئے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ وہاں کیا کرنے گئی ہیں. اور دوسری طرف جو پیپلز پارٹی ہے وہ پٹے جا رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور وہ نون لیگ سے جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے، اور نون لیگ سے ہی اپنا حصہ مانگ رہی ہے. اور حصہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ سے وہ کیا مانگتی ہے، زیادہ شیئر مانگتی ہے. پیپلز پارٹی جتنا شیئر مانگ رہی ہے اس کو اتنا شیئر نہیں مل رہا. ایک حد تک شیئر مل رہا ہے جو پہلے ان کو دیا جانا تھا. اب وہ پنجاب میں بھی اپنا حصہ مانگتی ہے، زیادہ حصہ مانگتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ پہلے ان کی کمٹمنٹ ہوئی تھی، تو اب میاں نواز شریف صاحب کو بھی کسی حد تک کہا گیا ہے کہ وہ اتنا شیئر ان کو نہ دیں. زرداری صاحب کے پی کے میں جو اپنا حصہ لینا چاہتے تھے، وہاں پہ اپنے لوگوں کو سیٹ کرنا چاہتے تھے، وہاں اپنی سیٹیں بڑھانا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر پھر جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کو کھڑا کر دیا گیا اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین وجود میں آ گئی. پنجاب میں وہ اپنا حصہ لینا چاہتے تھے، اپنی پوزیشن پارٹی کی مضبوط کرنا چاہتے تھے، وہاں پہ استحکام پاکستان پارٹی وجود میں آ گئی. اب بہت سے لوگ یہی الزام لگاتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے آئی ہے. اور میں نے آپ کو بہت پہلے جب یہ استحکام پاکستان پارٹی بنی تھی تب میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی مرضی سے بنی ہے. اور آپ کو شارٹس بھی میرے مل جائیں گے جس میں میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی. اور اس میں حقیقت ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی پیپلز پارٹی کا رستہ روکنے کے لیے بنی ہے، پیپلز پارٹی کو وہاں جام کرنے کے لیے بنی ہے. ورنہ اگر پیپلز پارٹی زرداری صاحب کو موقع دیا جاتا تو استحکام پاکستان پارٹی کا مطلب نہیں بنتا تھا، وہاں پہ وجود نہیں بنتا تھا. بلوچستان کی بھی یہی صورتحال ہے، وہاں پہ وہ باپ پارٹی کے ساتھ جانا چاہتے تھے. عبدالقدوس بزنجو صاحب نے وہ کمٹمنٹ کی زرداری صاحب کے ساتھ، لیکن حیران کن طور پر جو زرداری صاحب ہیں وہ اس وقت حیران رہ گئے کہ جو عبدالقدوس بزنجو صاحب ہیں انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور انہوں نے کہا ہم اپنی سیاست کریں گے. تو جو باپ پارٹی ہے وہ کس کی پارٹی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اور پھر عبدالقدوس بزنجو صاحب کے جو پارٹی رہنما تھے، ان کے دیگر جو ساتھی تھے، وہ چند ایک دن کے بعد مریم نواز صاحبہ سے ملے اور انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو جو ان کا 2018 میں کھویا ہوا وقار تھا، جو ان کا جو ووٹر تھا، جو ان کی طاقت تھی، وہ اس کو مانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، اور وہ چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کا ازالہ کرتے ہیں. اور وہ مسلم لیگ نون کو اب چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ پاور میں آ جائیں، ہم آپ کو رستہ دے رہے ہیں، مطلب لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں. باقی تو الیکشن ہو رہا گا تو اسی میں پتہ چلے گا. لیکن یہ ہے کہ جب حریف ہی کمزور ہوگا دوسرا تو پھر آٹومیٹکلی نون لیگ ہی آپشن رہ جاتی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ
پنجاب میں اب وہ پوزیشن تو اس کی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تیخے مار رہی ہے۔ لندن میں جو نواز شریف صاحب کے سے ملنے شہباز شریف صاحب گئے ہیں، اور جو مریم نواز صاحبہ لندن گئی ہیں، تو خبر تو نہیں ہے، میں اپنی رائے آپ کو دے سکتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ گراؤنڈ اسٹیڈیم کو چیک کر کے گئے ہیں، اسٹیڈیم کو دیکھ کے گئے ہیں، اور وکٹ کو دیکھ کے گئے ہیں کہ کون سی وکٹ ہے یہاں پہ اس ٹائم میاں نواز شریف صاحب کے لیے گراسی وکٹ ہے، یا پھر رف وکٹ ہے، یا پھر پھٹا وکٹ ہے جسے ہم فلیٹ وکٹ کہتے ہیں۔ تو وہ پوری سچویشن دیکھ کے وکٹ کی وہ لے کر ساری تفصیل میاں نواز شریف صاحب کے پاس لندن گئے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی لندن گئی ہیں۔ میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ جنوری سے پہلے نہ ہو جائیں کہیں، اور اسی کے لیے ہی صورتحال جو ہے وہ تیزی سے بدل رہی ہے، اور پدیال صاحب چونکہ جا چکے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کام ہو گیا تو تسی آ جاؤ ہون۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب کا جو پروگرام ہے وہ کینسل ہو جائے گا، اور میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو نہیں آئیں گے۔ یہ بھی تو پاسبلٹی ہے، خبر تو نہیں ہے لیکن یہ بھی تو پاسبلٹی ہے نا کہ میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر سے پہلے پاکستان آ جائیں، اور صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، اور جو الیکشن کمیشن ہے اس نے 27 ستمبر کو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حلقہ بندیوں کی جو ابتدائی فہرست ہے وہ بھی جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اتنی جلدی الیکشن کمیشن کو اب کیا ہے، جب الیکشن جنوری میں ہونا ہے، تو پہلے تو یہی فیصلہ ہوا تھا، ابھی بھی یہی فیصلہ ہے جو دکھائی دے رہا ہے کہ جنوری کے اینڈ میں الیکشن ہوں گے، لیکن تاریخ کا انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ تو مجھے یہی صورتحال دکھائی دیتی ہے کہ شاید کہیں الیکشن جو ہے وہ پہلے نہ ہو جائے، اور میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر سے پہلے نہ آ جائیں۔ تو یہ حتمی فیصلہ ہونے جا رہا ہے لندن میں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا 1-2 دنوں میں، ہم سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے۔ لیکن صورتحال جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ خاصا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی دفعات جو ہیں وہ بھی 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان پر FIRs ہیں ان میں ڈال دی گئی ہیں، اور اب یہ ہوگا کہ اب ان کو دوبارہ سے اس کیس میں جو بھی FIR ہوگی اور جو بھی نئی دفعہ ڈلے گی اس میں، تو ایک نئے سرے سے ان کو ضمانت کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا۔ بار بار ان کو باری باری جیسے جیسے FIR میں دفعہ ڈلیں گی ویسے ویسے ان کو ضمانت کے لیے درخواست دینی پڑے گی، ورنہ اگر ضمانت کی درخواست نہیں دیتے تو آٹومیٹیکلی ان کی جو پوری ضمانتیں ہوئی ہیں وہ اسی طریقے سے خارج ہوتی جائیں گی، اور وارنٹ گرفتاری ان کے بحال ہوتے جائیں گے۔ اور دوسری طرف جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کا ایک بڑا فیصلہ، ایک بڑا کھڑاک سامنے آیا ہے، اب تک کا سب سے بڑا کھڑاک ہے، اور جس کی وجہ سے جو سابق جو لیڈرز تھے، رہنما تھے، اور جو سربراہان تھے، ان کے جو ہیں وہ چاروں طبق روشن ہو جائیں گے، اور وہ ہے فیض آباد دھرنا کیس۔ اور جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جن کے خلاف اس کیس کے بعد ریفرنس دائر کیا گیا تھا، وہی کیس انہوں نے کھول لیا ہے، اور وہ کیس جو کھولا ہے فیض آباد دھرنا کیس جو ہے، نظر ثانی کیس ہے، وہ 28 ستمبر کو انہوں نے لگا لیا ہے۔ اور جو ججز ہیں جو اس بینچ میں شامل ہیں، ان میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، اور ساتھ جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں۔ ان پہ بھی تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں۔ پہلے فیض آباد دھرنا کیس پہ تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہسٹری کیا تھی۔ نومبر 2017 میں جو تحریک لبیک پاکستان ہے، اس نے جو الیکشن ایکٹ 2017 تھا، اس میں
اس وقت کی حکومت نون لیگ نے ایک ترمیم کی کوشش کی تھی حلف نامے میں، جس پر جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس نے احتجاج کیا اور اس نے تقریباً 22 دن جو ہے وہ فیض آباد اسلام آباد میں دھرنا دیا. اور اس وقت جو حکومت تھی نون لیگ کی وہ ایسی لولی لنگڑی چل رہی تھی، اور جو ادارہ ہے بڑا ادارہ ہے وہ حکومت کے خلاف تھا، اور وہ مکمل طور پر تحریک لبیک پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے فیض حمید صاحب، وہ بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لے رہے تھے. شیخ رشید صاحب تھے اور دیگر جو اداروں کے سربراہان تھے، جنرل باجوہ صاحب تھے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے. اور حکومت نے اس دھرنے کو ختم کرنے کے لیے ایک آپریشن کیا تھا، اور اس آپریشن میں انہوں نے کافی حد تک قابو بھی پا لیا تھا. لیکن پھر پیچھے سے ایک حملہ ہوا، اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اداروں کی طرف سے حملہ ہوا. فیض حمید صاحب کا نام لیا جاتا ہے. اس میں کافی پولیس والے جو ہیں زخمی ہو گئے تھے، کچھ شہید ہو گئے، اور پولیس کو 19.5 کروڑ روپے سے زائد کا اس دھرنے میں نقصان ہوا تھا. جبکہ جو میٹرو بس سروس تھی اور اس کے علاوہ جو دیگر املاک تھیں ان کو جو توڑا گیا دھرنے میں تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کی جانب سے، اس پر تقریباً 6.5 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا. تو اس کے اوپر پھر جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ایک سابق جج تھے جسٹس مشیر عالم صاحب، انہوں نے جو از خود نوٹس لیا تھا. اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جو جسٹس مشیر عالم صاحب ہیں، انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس پہ 43 پیجز پر مشتمل ایک بڑا فیصلہ دیا تھا. اور انہوں نے اداروں کے خلاف فیصلہ دیا تھا کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی حد سے تجاوز نہ کریں، اور ریاست جو ہے اس میں ادارے جو ہیں وہ نیوٹرل رہیں، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ریاست کو یرغمال بنائے اور ادارے ان جتھوں کو سپورٹ کریں. مزید انہوں نے ایک جو آبزرویشن دی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، جو اب چیف جسٹس ہیں، کہ 12 مئی کے واقعات میں جو بھی کردار تھے، جو بھی لوگ ملوث تھے، ان کو اگر ریاست سزا دیتی تو پھر یہ دن آج نہ دیکھنا پڑتا، یہ دھرنا ہمیں نہ دیکھنا پڑتا. اور اس میں جو 2 پارٹیز ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا تھا، MQM کا اور PTI کا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی اداروں کے جو سربراہان، جو بھی شخصیات ملوث ہیں، ان کے خلاف وزارت دفاع کارروائی کرے. اور اس کے بعد پھر 15 اپریل 2019 کو انٹیلیجنس بیورو، اس کے علاوہ ISI اور وزارت دفاع، MQM اور شیخ رشید نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی. لیکن عمران خان صاحب کی اس وقت حکومت تھی، اور پھر عمران خان صاحب نے جو اس وقت کے جسٹس تھے، اب تو چیف جسٹس ہو گئے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے خلاف ریفرنس دائر کروایا، اور صدر عارف الوی صاحب نے وہ ریفرنس بھیجا. اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جیسے ان کی اہلیہ کو وہاں آنا پڑا سپریم کورٹ میں، اور خود ان معاملات کو فیس کرنا پڑا، ان تمام حالات کو. ایک مشکل وقت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ چیف جسٹس بن گئے. اب یہ جو کیس کھلا ہے اور یہ جو بینچ ہے بنایا گیا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جو جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اس بینچ کا حصہ تھے جو جوڈیشل آرڈر تھا جو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے خلاف اس وقت دیا گیا تھا جب حافظ قرآن کا معاملہ تھا. اور وہاں ان دونوں ججز نے ہی بندیال صاحب کے خلاف فیصلہ دیا اور کہا کہ 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جو بندیال صاحب ہیں وہ کیسز کو نہ سنیں. تو تیسرے جو جج تھے وہ جسٹس شاہد وحید صاحب تھے، انہوں نے ان دونوں ججز سے اختلاف کیا تھا. لیکن جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے جوڈیشل آرڈر دے دیا. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیمسٹری میں 2 ججز کی بتا رہا ہوں کہ جو
قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور امین الدین خان صاحب ہیں، ان کی کیمسٹری بڑی سٹرونگ ہے. یہ میں نے آپ کو صرف ایک حوالہ دیا اب. اور تیسرے جو جج ہیں عطر من اللہ صاحب، وہ بھی قانون کے مطابق ہی فیصلہ دیں گے، وہ قانون اور آئین سے باہر نہیں جائیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بینچ بنا ہے یہ بڑوں کے لیے بہت مشکلات لانے والا ہے، اور جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا یہ اسی فیصلے کو کہیں نہ کہیں بحال کرنے جا رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، انہوں نے جو پلان کر رکھا تھا وہ اسی پلان کے مطابق ہی چل رہے ہیں، اور بڑے کیسز جو ہیں جو ٹائم لائن میں ہیں، پائپ لائن میں ہیں، وہ کھلنے والے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے باجوہ صاحب کا نام لیا، فیض حمید صاحب کا نام لیا، میاں نواز شریف صاحب نے باجوہ صاحب کا نام لیا، فیض حمید صاحب کا نام لیا. پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہوا ہو کہ باجوہ صاحب کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، لیکن مجھے باجوہ صاحب کا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. فیض حمید کے حوالے سے میں خاصا مجھے یقین ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے، اور یہ جو دھرنا کیس ہے، فیض آباد دھرنا کیس ہے، اسی میں ہی وہ کافی مشکلات میں آ سکتے ہیں. باقی دیگر جو کیسز ہیں ان میں بھی وہ پکڑے جا سکتے ہیں. 9 مئی کے واقعات ہیں، اور اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس میں بھی ان کا کہا جا رہا ہے کہ نام ہے. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے خلاف جو نکاح کا معاملہ تھا غیر شرعی، اور وہ بشرا بی بی کے ساتھ ہوا تھا، تو اس میں بھی اب جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے، اور وہاں پر جو جج ہیں، سول جج ہیں قدرت اللہ صاحب، انہوں نے جو عمران خان صاحب ہیں ان کو ذاتی حیثیت سے 25 ستمبر کو طلب کر لیا ہے. اور جو ان کے وکلا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. اس حوالے سے جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ دلائل دیں گے، لیکن جو قدرت اللہ صاحب ہیں انہوں نے روپ کار جاری کر دیا ہے، اور جیل انتظامیہ کو اپنے سٹاف سے کہا ہے کہ وہ وہاں جو میرا آرڈر ہے وہ بھیج دیں، اور انہیں بتائیں کہ عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں 25 ستمبر کو پیش کیا جائے. اور مزید جو قدرت اللہ صاحب ہیں، جو جج ہیں، سول جج ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی چونکہ ضمانت ابھی تک ہو چکی ہوئی ہے اور وہ ضمانت پر ہیں، تو جب فرد جرم عائد کرنی ہوگی تو پھر انہیں ذاتی حیثیت میں میری عدالت میں پیش ہونا ہوگا. تو آئندہ آنے والا جو وقت ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے خاصا مشکل، پیپلز پارٹی کے لیے بھی مشکل، اگر وہ کہنا نہیں مانتے جو ان کو وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر نیب میں جو آصف زرداری صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی کے بڑے رہنما ہیں وہ شکنجے میں آ سکتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب کے خلاف بھی جو گھیرا ہے وہ خاصا تنگ ہو رہا ہے، جو سابق سی ایم سندھ ہیں. لیکن نون لیگ کے لیے جو مشکلات ہیں وہ نہیں ہیں. جو ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے اس ٹائم، لیکن خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ مشکلات میں آ سکتے ہیں اگر وہ پارٹی کو چھوڑتے ہیں، نون لیگ کو. تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.